अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 4। नॉवल अब तक। सहरा का आग उगलता सूरज, शदीद प्यास, फोड़े फिंसियों से भरा जिस्म, वो सब कुछ भूल चुका था। नाम, ओहदा, शख्सियत, रिश्ते, मोहब्बत, नफरत। इस लम्हे इसे अपने गुनाह याद आ रहे थे। वो अल्लाह को पुकार रहा था। माहरू, अरीबा, हलीमा और हुस्नुल माब कॉलेज में दोस्तें थीं। माहरू का आज़ाद ख्याल और मॉडर्न कराने से ताल्लुक है। अरीबा एक मिडिल क्लास फैमिली से है और अपनी बड़ी बहन के रिश्ते ना होने से परेशान रहती है। हलीमा का ताल्लुक एक बहुत मजहबी घराने से है। हुस्नुल माब गैर मामूली हसीन है। उसने सन शाउर से अपने घर में शरीयत के अहकाम सुने और मजहब की सख्ती से पाबंदी देखी है। मुफ्ती अबैदुर रहमान उसके नाना थे। हुस्नल का खानदान तबलीग दीन के लिए मशहूर था, जबकि हलीमा के घर वालों की हैसियत इनके मुरीदों जैसी थी। हलीमा के वालिद की इंतहा पसंदी की वजह से हलीमा की बड़ी बहन और 2 भाइयों के रिश्ते ना हो सके थे। हलीमा अपने वालिद का पर्द तो थी, जबकि हुस्नल अपने मजहबी माहौल से शदीद बेजार थी। मैरी अपनी खालाजाद की शादी में शिरकत करने चर्च जाती है। वहां दुल्हा यूहन्ना उसे शिकवा बड़ी नजरों से देखता है। यूहन्ना ने पहले इसके लिए रिश्ता दिया था। मामा को भी शदीद रंज है कि मैरी ने यूहन्ना के रिश्ते से इनकार क्यों किया। हुस्नल के लिए अब्दुल मुबीन और अब्दुल मतीन का नाम लिया जाता है, जिससे हुस्नल शदीद नफरत करती है। हुस्नल माहरू और अरीबा के शदीद इसरार पर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाती है। वहां मूसा बी को देखती है। उसे लगता है कि जिस शख्स को अपने तस्वुरात में देखती रही है वो मूसा भी है। इसका ख्याल पैक कर मुजस्सिम होकर सामने आ गया था। अकीला बेगम अपने पोते के आने से बहुत खुश थीं। उनका पोता सारी जिंदगी उनसे दूर रहा था। उनका पोता मारवाई हुस्न का मालिक था। इसके साथ साथ बेहद नाजुक मिजाज भी था। खसूसन खाने के मामले में इसके 1000 नखरे थे। इन्होंने इसके लिए खास तौर पर शेफ रखा था। गहरी नींद में ये ख्वाब का आलम था। सफेद घोड़ों की रुत पर सवार वो बादलों में उड़ती जाती थी। वो सफेद जारीदार लिबास में थी और फ्रॉक का घेरा नजरों को थका देता था। उसके चेहरे की पुरजोश, खुशी, बेताबी के रंग चमकते थे और इसके दाएं बाएं और आगे पीछे वो तमाम तारे भी थे जो कभी जमीन से देखने पर दूर, बहुत दूर लगते थे। और अब वो हाथ बढ़ा बढ़ाकर तारे तोड़ने लगी। फिर इसने इन्हें अपने दामन में भरना शुरू कर दिया। वो महबूब से मिलने जा रही थी। उसे आधे सफर पर कुछ फूल साथ लाने का ख्याल आया, मगर तब तक तो जमीन बहुत पीछे रह गई थी और फूल तो जमीन पर ही खिलते हैं ना। खैर चलो, अभी वो सारे तारे इसके कदमों में ढेर कर देगी। और चांद, वो मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखने लगी, मगर उससे पहले रुत रुक गई और सफर तमाम। वो फ्रॉक के घेरे को बदिक्कत पकड़े नीचे उतरी। उसकी आंखों से गैर मामूली जोशो खुशी झलकती थी। ना जाने किसने सुर्ख कालीन बिछा दिया था इसकी रहनुमाई की खातिर, और महबूब कहाँ था? हाँ, वो सामने। सफेदो गुलाबी माहीन पर्दे हवा से हिलते थे और वो रुख मुड़े उसी का मुंतजिर था। और यहाँ तक का ख्वाब वो कितने अरसे से देख रही थी। वो सारी रुकावटें अबूर करके इस तक पहुंच जरूर जाती थी, मगर सलामो कलाम से पहले सिलसिला टूट जाता। मगर इसे सूरत हर बार किसी न किसी पर्दे के पार नजर आती थी, मगर इस बार ख्वाब बरकरार था। इसने एक हाथ से दामन के तारों को संभाला और बहुत उजलत के आलम में आगे बढ़ी। महबूब ने रुख बदल लिया था। वो जैसे इसकी उलझन को देख रहा था। इसके कदमों में तेजी आ गई। हवा बहुत तेज हो गई। पर्दे ऐसे उड़ने लगे कि आपस में उलझने लगे। इसके लिए सब कुछ संभालना नामुमकिन हो गया। इसने सख्त बेबसी से महबूब को देखा कि अब क्या करूं। वो इसकी तरफ आ रहा था। पर्दे इसके रास्ते में हायल नहीं हो रहे थे और फिर वो इसके रूबरू आ गया, इतना करीब कि वो हाथ बढ़ाकर छू लेती, मगर इसके लिए जरा सी जुम्बिश करना भी महाल था। वो इसे देख रही थी जैसे देखने में हमेशा पर्दे हायल थे, पर आज तो वो खुद इस तक बढ़ आया था, हूबहू वही जैसा उसने सोच रखा था। बल्कि तसव्वुर तो कुछ भी न था, जो हकीकत थी। इसने इसकी सिमत हाथ बढ़ाया। अचानक इसे पीछे से धक्का सा लगा। आह, नमाज का वक्त निकल गया। हुस्नुल, इतनी गहरी नींद? तुम्हें तो कभी भी नमाज के लिए नहीं उठाया गया। वो इसे बुरी तरह हिला रही थी। सबसे पहले बगैर कहे उठती हो? किन ख्वाबों में हो बहन? आह, इसने मुंह से तकिया हटा दिया। सामने तबस्सुम मुतखिर के मिले जुले तासुर के साथ नमाज पढ़कर आ जाने वाली
सिबगा थी, वो दुपट्टा खोल रही थी। ख्वाब, ओह तो ख्वाब, ये इसका कमरा था और सामने सिबगा थी। इसने सख्ती से पपूटे पीछे, और काश सिबगा इसे ना पुकारती तो। पछतावे से लबरेज तैश इसे फूंकने लगा। क्या बहुत मजे का ख्वाब था। सिबगा दोस्ताना अंदाज में इसके करीब बैठी। हुस्नल ने ठंडा सांस खींचा। नहीं, ख्वाब नहीं था, ख्वाब नहीं था मतलब, सिबगा ने दोहराया। ताबीर था। हुस्नल अभी भी हाजिर नहीं थी। ताबीर, सिबगा ने फिर दोहराया। उसके पल्ले एक लफ्ज नहीं पड़ा था। क्या फजूल बोल रही हो, लगता है अभी पूरी तरह से जागी नहीं हो। सिबगा ने नतीजा अखज़ किया और उठकर खिड़की से पर्दे सरकाने लगी। हुस्नल की नजरें आसमान की सिमत उठ गईं। वो हनूसिया था। हुस्नल ने अपने दिल को गम से फटता महसूस किया। वो अपनी खाली हथेलियां देख रही थी और अगर वो सिबगा को बताए कि इसने अपनी हथेलियों से तारे तोड़े तो वो कितना ठट्टा उड़ाएगी ना। तबीर तो खिड़की से बाहर खड़ी है हुस्नुल माब। सिबगा की आवाज में सुर्ख रंग की सी सुर्खी थी। ताबीर, हुस्नुल माब ने दोहराया। बाहर बाहर कहाँ? वो वहां से खिड़की तक पहुंची। सिबगा की निगाहों में भी सुनहरी सुर्खी झिलमिलाने लगी। कहाँ है तबीर? हुस्नुल को कुछ नजर न आया। अरे कम नजर आता है क्या? वो देखो बाएं जानिब, अब्दुल मुबीन भाई दिखाई नहीं दे रहे। सिबगा को इसकी कम निगाही पर अफसोस हुआ। वो वॉक कर रहा था और हुस्नुल के पूरे वजूद पर बर्फ से गिर गई। वो बोली तो लहजा चटकता हुआ था। तुमने इसे तबीर कहा है तो क्या गलत कहा है? उसकी आवाज बाएतमाद थी। हाँ, बिल्कुल गलत कहा। वो खिड़की से दूर हट गई। इसके चेहरे पर गुस्सा और नागवारी थी। तो यानी? सिबगा ने उंगली होंठ पर टिका कर कुछ सोचा। वो एक कदम आगे आई। आवाज मध्यम थी मगर इसमें एक खुशी का अंसर भी था, जैसे कुछ पा लिया हो। यानी तुम अब्दुल मुबीन भाई को तबीर नहीं समझती? मैं सुबह सुबह फजूल बातों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। हटो, सामने से जूती पहनने दो। अच्छा तो ये फजूल बात है। सिबगा तो अटक गई थी। इसका मतलब हुआ मुझे अब्दुल मतीन भाई का नाम लेना चाहिए था। वॉशरूम का दरवाजा खोलती हुस्नुल के हाथ साकित हो गए। मेरा मतलब है उस दिन ममानी जान ने ही तो कहा था अब्दुल मुबीन या अब्दुल मतीन, कोई जबरदस्ती नहीं। इतनी ठंडी सुबह में हुस्नुल के वजूद में शरारे दौड़ने लगे। सिबगा किसी मजे के जवाब की बेचैनी से मुंतजिर थी। जबरदस्ती तो खैर कोई भी नहीं कर सकता। वो न जाने किस तनाजुर में कह रही थी, जैसे खुद से अहद कर रही थी। सिबगा हंस पड़ी। सहर नमूदार होने को थी। नमाज का वक्त खत्म होने वाला था। वो वजू करने लगी। इतने खूबसूरत ख्वाब की ऐसी भयानक तबीर। सुबह सुबह सिबगा की बेखुदगियां और अब्दुल मुबीन की सूरत। वो नमाज के लिए खड़ी हुई तो सिबगा बाहर निकल गई। कॉलेज के लिए जब जगाने पहुंची तो हुस्नुल को गहरी नींद में पाया। आवाजों पर भी न उठी। सिबगा शाने उचकाती चली गई। हुस्नुल ने चेहरा तकिए में दे दिया। वो लाशौरी में देखे हुए ख्वाब को अब शौरी कोशिश से रिवाइंड करके देख रही थी और ये बड़े ही मजे का खेल था। इतना खूबसूरत ख्वाब इसने पहले कभी नहीं देखा था। काश सिबगा न जगाती। पछतावा रेत बनकर दांतों में रगड़ खाता रहा। कभी कभार वो ऐसे ही उकता जाती थी अपने इर्द गिर्द की हर शय से। इसे लगता वो रोबोट जो मशीनी अंदाज में सारे काम अंजाम देता है। रोबोट के अंदर दिल नहीं होता। काश वो इस वक्त पाकिस्तान रेलवे की किसी ट्रेन में बैठी होती और डोंगा पोंगा से कच्चा खोया या ठट्ठे खुआ जा रही होती तो कितने आराम से अपने दोनों पैर कुर्सी पर रखकर इस पर सर टिकाकर आंखें मूंद लेती, गर्दन घुमाकर मनाजिर हिफ्ज करती या फिर खिड़की से मुंह निकाल लेती और हवा से जलती करती आंखों को झपका झपका कर जाहिर करती कि रोना नहीं आ रहा, ये तो बस यूं ही। मगर दो मसले पैदा हो गए थे। वो अंग्रेजों के देश में थी, उनकी ट्रेन में, उनके लिबास में तो इतनी सारी अंग्रेजियत तकाजा करती थी कि वो शराफत पुरतकल्लुफ अंदाज में रहे और अगर जाग रही है तो किताब पढ़ ले। ट्रेन तो बस खाने पीने या सोने के लिए होती है। काश अभी कोई आए और कहे अंडे गरम अंडे, मूंगफली गरम करते मुट्ठी मूंगफली, चाय नाश्ता, घर के दूध की ताज़ा चाय चाय। आवाज़ों ने इसे हरासा कर दिया। खुद पर चढ़ा होल टूट गया। इसकी आंखों से सैल रवां जारी हो गया। इसने घूरकर सबको दर्जीदा निगाहों से देखा मगर कोई मतवजा नहीं था। इसने ठोठी गिरेबान में दे ली, गोया रोने के लिए खुद को एक महफूज जगह फराहम कर दी तो दरअसल वो रोना चाहती थी। आंसू बहते रहे, दिल हल्का होता रहा। गम में खास बात है, ये हर बार नए रूप में जलवागर होता है। यही हाल यादों का है, बड़ा धोखा देती हैं।
جب دل یہ سوچتا ہے کہ اب سب بھول گیا اور آگے بڑھنا چاہتا ہے، تب یہ ایسی شان سے وار ہوتی ہیں اور یوں پیچھے دکھیلتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے محض گمان تھا کہ ہم آگے بڑھ گئے ہیں۔ ہم تو وہیں کھڑے ہیں جہاں سے کبھی چلے تھے۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ اسے اتنا رونا آ کس لیے رہا تھا؟ پھر خود ہی ٹوٹی تھی، خود ہی جڑ گئی۔ آنکھیں صاف کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ ہوتی نا اگر وہ پاکستان کی ریل گاڑی میں تو کتنے لوگ اس سے پوچھ چکے ہوتے، وہاں تو اپنا کندھا پیش کر دیتے، یہاں تک کہ گلے لگا لیتے۔ مگر اور آج اسے پاکستان اتنا یاد کیوں آ رہا تھا؟ اور اس سے بڑا یہ سوال، وہ کیوں چاہتی تھی اس سے پوچھا جائے کہ کیوں روتی ہو، کیا ہوا؟ اس نے پاس بیٹھے انگریز کو دیکھا، وہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ ایسی کون سی خبر ہے جو ساتھ بیٹھ کر روتی لڑکی سے بھی زیادہ توجہ کی طالب ہے؟ اس نے گردن اچکا کر کھلے اخبار کو دیکھا۔ وہ سب بھول بھال گئی، وہ اسی خبر کو پڑھ رہا تھا جس کے لیے اس نے دعا مانگی تھی۔ اللہ کرے جھوٹ ہو، یوں ہی بے باکی کی بکواس، مگر یہاں زیادہ تفصیل سے ذکر تھا، اور جیسے جیسے پڑھ رہی تھی اس کے جسم میں چونٹیاں رینگنے لگی تھیں۔ صاحب اخبار نے بلاخر اس کی طرف دیکھ لیا۔ وہ اخبار پڑھنے کے شوق میں اس کے کندھے سے ٹوڈی چپکائے جھک گئی تھی، یکدم سیدھی ہوئی۔ انگریز کی سوالیہ نگاہیں اس پر رک گئیں۔ پھر اس نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر پلک سے ٹپک جانے کو بے قرار آنسو کی سمت اشارہ کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے اس نے اپنی شہادت کی انگلی اخبار میں موجود تصویر پر رکھ دی۔ میں اس شخص کے لیے رو رہی تھی۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ انگریز کی آواز بھی اس کی شکل کی طرح اجنبی اور بے تاثر تھی۔ وہ چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ہاں نہیں، میرا مطلب ہے ہاں میں اسے جانتی ہوں۔ یہ تمہارا بوائے فرینڈ؟ نہیں۔ اس کا چہرہ ہونے کھو گیا، وہ ہنوز منتظر تھا۔ تو پھر کون؟ میرا اسٹیشن۔ اس کے لیے اللہ کی طرف سے مدد آئی گویا۔ وہ بھاگتے ہوئے دروازے تک پہنچی۔ سب کتار در کتار اتر رہے تھے۔ اس نے انگریز کی سمت دیکھا، وہ اخبار کو لپیٹ رہا تھا۔ پھر اس نے اس کا رول بنا کر پاس بنے سٹینڈ پر رکھ دیا۔ کسی کی جان پر بنی تھی اور کسی نے اتنی بے دردی سے پلیٹ دیا تھا، اور پھر وہ اس رول کو یہیں بھول جائے گا اور پھر خبر پرانی ہو جائے گی۔ نیا مسافر اخبار کو کھولے گا، پرانی تاریخ دیکھے گا تو بدمزہ ہو کر یوں ہی کہیں ڈال دے گا، مگر یہ یوں ہی والی بات تھی نہیں۔ اس کا دل کر لایا، اسے جلد از جلد آفس پہنچنا تھا۔ وہ اس خبر کو رول کر کے نہیں رکھ سکتی تھی، پرانا کہہ ڈال نہیں سکتی تھی۔ تم نے یہ کیوں سوچ لیا ہتیجہ بانو کہ بیوہ ہو جانے سے زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ میں نے نہیں سوچا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، دراصل وہ تو اب شروع ہوئی ہے۔ مایوسی، بدحالی، لاچاری اور یتیمی، حسرتیں، اور ان کا پہلا جملہ امید افزاں تھا، مگر آگے جا کر ایسے نہیں کہتے بے وقوف، وہ بھائی تھے۔ آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ منا کدھر ہے؟ باپ کی قبر پر پودا لگانے گیا ہے۔ اس معصوم کو یہ نہیں پتا جس درخت کی جڑ کھوکھلی زمین میں جگہ بنائے وہاں کوئی پھل نہیں اگتا۔ وہ مایوس تھی۔ مایوسی تلخی کو جنم دیتی ہے۔ بھائی کو لگا سارے ماحول میں نیم کی کڑوی مہک رچ بس گئی ہے۔ میں ہوں نا؟ بھائی نے 3 لفظوں میں بات ختم کرنی چاہی۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں چلا گیا؟ بظاہر آسان دکھائی دینے والا سوال اتنا آسان تھا تو نہیں۔ بھائی نے طویل سانس بھر کے ناک کی سیدھ میں دیکھا۔ منا پانی کی چھوٹی بالٹی اٹھائے کچھ لنگڑاتا اندر داخل ہوا تھا۔ چپل ٹوٹ گئی، اس کے دوسرے ہاتھ میں چپل تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، نہیں لے لیں گے، وہ نرمی سے بولے۔ کیسے لے لیں گے؟ اب ابو تو ہے نہیں، اور امی نے کہہ دیا ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ میں لے کر دوں گا بیٹا، انہوں نے تھوک نگلا۔ نہیں، ننھے کا سر نفی میں ہلا۔ امی نے کہا ہے ہم کسی سے پیسے نہیں لیں گے۔ میں کسی ہوں؟ انہوں نے مصنوعی حفکی سے اسے شانے سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ پتہ نہیں، مگر آپ ابو تو نہیں ہے نا؟ دریا کوزے میں بند ہو بھی جایا کرتے ہیں۔ او خدا، بھائی کی پیشانی بھیگی۔ بچے اتنے سچے کیوں ہوتے ہیں؟ تم نے بچے کو ایسی باتیں سکھائی ہیں ہتیجہ؟ انہوں نے شاکی نظروں سے دیکھا۔ ہاں، اس سے پہلے کہ دنیا سکھاتی، میں اس کی آنکھیں کھول دینا چاہتی ہوں۔ میں تمہارا بھائی اور اس کا ماموں ہوں۔ اس کا حق ہے میرے مال پر، اور میرا فرض ہے کہ میں اس کی دستگیری کروں۔ دستگیر تو اللہ ہوتا ہے۔ تم اتنی سخت باتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ ہار گئے۔ نرمی کہاں سے لاؤں؟ ابھی تو صرف 4 ماہ ہوئے ہیں، 10 دن باقی ہیں۔ میں مر گیا ہوں کیا؟ وہ اتنے زور سے دھاڑے کہ آواز پھٹ گئی۔
اللہ نہ کرے انہوں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں، ایسے کہ شوہر کے جنازے پر بھی نہ روئی ہوں گی۔ تمہیں میری عمر لگ جائے مگر کیا میں تمہارے مسائل سے واقف نہیں؟ او تو تم چاہتی کیا ہو؟ بس میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ قطعیت عیاں تھی، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ سوا پکڑ کر چپل گھانٹنے لگی، اور گھانٹنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ چارپائی پر بیٹھے بہن کو تکتے تھے۔ وہ ضدی تھیں، صاف گو تھیں، لگی لپٹی نہ رکھتی تھیں، آنکھیں کھلی رکھتی تھیں۔ جانتی تھیں بھائی کے اپنے مالی حالات اس قابل نہ تھے کہ اپنا گھر بار عزت سے چلا سکیں۔ اس پر 4 روٹی کا اضافہ، مہینے کی 120 روٹیاں اور سال کی، اوہ، اور زندگی صرف روٹی تو نہیں مانگتی، سو وہ کسی پر بوجھ نہیں بنے گی، اپنا بوجھ خود اٹھائیں گی۔ مگر کیسے؟ یہ نہیں سوچتا تھا۔ شوہر جاتے جاتے جیسے عقل کو تالا ڈال کر چابی ساتھ لے گیا تھا۔ اندھا بھی ٹامک ٹولیاں مار لیتا ہے، ٹھوکریں کھا لیتا ہے، سر پھوڑ لیتا ہے، وہ اپنے اندر اتنی ہمت بھی نہ پاتی۔ ایسے میں ایک دن جب وہ ایسی ہی نا امیدی سے چارپائی پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھیں اور بچوں کی طرح ٹانگیں جھلائے جاتی تھی، بھائی آ گئے۔ اپنی میٹرک کی سند دے دو اور پی ٹی سی کی بھی۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ تمہاری نوکری کی بات کی ہے اسکول میں، کاغذ جمع کروانے ہیں، اور ہاں شناختی کارڈ بھی، اور وہ بھی بن چک کی رہ گئی۔ یہی وہ بھائی تھا نا جو پی ٹی سی کے نام پر ناک بویں چڑھاتا تھا۔ ان سے بڑی بہن کو استانی بننے کا شوق تھا، انہیں نہیں تھا۔ بالکل ساری ہم جماعت ٹریننگ اسکول میں داخلہ لے رہی تھی۔ بڑی بہن نے رو رو کر آنکھیں سجا لیں۔ بھائی کا ایک ہی اعتراض تھا، دنیا کیا کہے گی، بہن سے نوکری کروانے کے ارادے ہیں۔ بہن نے سر پیٹ لیا، نوکری نہیں کرے گی، بس کورس تو کر لیں، اور وہ اسے بھی زبردستی ساتھ داخل کروائیں۔ وہ سر پیٹتی رہی، انہیں نہیں پڑھنا، انہیں تو بس گھر بیٹھ کر اخبارات اور رسائل پڑھنے کا شوق تھا۔ بھائی کیسے مانا یہ الگ کہانی تھی، اور آج وہی بھائی انہیں آج بھی نوکری کرنے کا شوق نہیں تھا، ان کا مزاج ہی نہیں تھا، انہیں گھر کی رانی بن کر رہنا اچھا لگتا تھا۔ مگر جب راجا ہی نہ رہا تو رانیاں پھر دربدر ہو جاتی ہیں، تو کیا وہ بھی مجھ سے مدد لینا نہیں چاہتی؟ سسرال والے کتنا ساتھ دیں گے؟ وہ واضح ہے، یہ بھی عہد باندھ چکی ہو کہ اپنے بچے کو صدقے زکوٰۃ پر نہیں پالو گی، تو پھر کیسے پالو گی؟ کوئی تو سبب ہونا چاہیے نا۔ ہاں یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہ تھا، اور زندگی نے کروٹ لی، نئے سرے سے آغاز ہوا۔ وہ ان کا بیٹا اور اسکول، کہنے کو وہ ایک ورکنگ وومن بن گئیں، سر پر دوپٹہ اوڑھتیں، شانوں پر بڑی چادریں لپیٹتی، کندھے پر پرس اور پیروں میں بند شوز، دور سے پہچانی جاتی استانی آ رہی ہے۔ صاف ستھرا لباس، سادہ انداز، کچھ فطرتاً بھی تھا، کچھ بیوگی نے اثر ڈالا، اس لیے تو چیزیں ضرورتاً لیتی، مگر بیٹے کو ایسے پال رہی تھی جیسے شہزادہ، اور وہ دیکھنے میں لگتا بھی شہزادہ ہی تھا، خوبصورت، خوش مزاج، خوش لباس، فرما بردار اور قابل۔ اسی قابلیت نے بڑی اچھی نوکری دلوا دی۔ ان کی زندگی بڑی محدود تھی، اسکول اور گھر، محلہ پڑوس کی خبر عید بقرہ عید یا خوشی غمی میں ملتی۔ ایسے حالات میں بہو لانے کی بات سن کر خود ان کو شرم آ گئی۔ تو منا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ بیانے کی باتیں ہونے لگی، کہاں اسے بڑا کرنے کا خیال خواب لگتا تھا، اور وہ کہاں جائیں گی بہو ڈھونڈنے؟ مزاجن سادہ تھی، صاف اور تلخ مزاج بھی، مصلحت سے کام لینا نہیں جانتی تھی، لوگ باز رہنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اتنی صاف گوئی اچھی نہیں، اور اتنی تلخی بری بات، مگر عادتیں اب مزاج کا حصہ بن چکی تھیں۔ اتنی سخت مزاج ساس کی موجودگی میں مائیں جیسی عاجزی کی آخری حدود پر جا کر خود سے رشتہ پیش کرنے میں بھی ذرا شرمندگی نہ تھی۔ بس ان کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی کہ ہاں اب وہ بہو لانا چاہتی ہیں۔ دنیا تو اشارے کی منتظر تھی، خاندان والے، اہل محلہ، دوست، رشتہ دار، اور سب سے بڑھ کر ان کی کولیگز۔ کچھ نے اپنے منہ سے کہہ دیا، کچھ نے کہلوا دیا، کوئی اپنی بیٹی کے لیے، کوئی بہن کے لیے، بھانجی یا بھتیجی کے لیے، یہاں تک کہ نئی آنے والی نوجوان ٹیچرز تک انہیں اب زیادہ مؤدبانہ سلام کرتی تھیں۔ لائیں مس حتیجہ، میں آپ کا رجسٹر بنا دوں۔ ہائے، کہاں تو ان کے مزاج کی سختی، خاموشی کے باعث وہ اسٹاف روم میں خاموشی سے سب کی سنتے ہوئے چائے کے گھونٹ پڑا کرتی تھیں، اور کہاں یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا بھابھی، مسز نواز نے مجھے اپنے گھر قرآن خوانی پر بلایا ہے، اور مسز حیدر نے سالگرہ پر، اور ایک ینگ ٹیچر ہے صدف، اس کی والدہ اور بھابھی مجھ سے اسکول آ کر ملیں گی۔ بار بار کہا صدف آپ کی بہت تعریف کرتی ہے، کبھی آئیے نا ہمارے گھر شام کی چائے پر۔ اللہ گواہ ہے، مجھے تو پہلے کبھی کسی نے ایسے نہیں مدعو کیا، سب کی اپنی اپنی سرگرمیاں رہتی تھیں۔ وہ معصومیت امیز فکر سے باوج کو دیکھنے لگیں۔
باوج نے انہیں خود سے لپٹا لیا۔ تم ویسے ہی معصوم اور سادی ہو حتیجہ۔ نہیں مگر پہلے تو تمہیں دنیا کی پرکھ نہیں۔ میری نانی کہتی تھی بیوہ کی عقل بند ہو جاتی ہے، اور تم ساری زندگی دوپٹہ پیشانی سے نیچے آنکھوں تک کھینچ کر اپنے پیروں پر نگاہ جما کر چلی، یا پھر اتنی بلند جتنی دوپٹے سے دکھائی دے گئی۔ تم نے دنیا کو چاروں اطراف سے کبھی نہیں دیکھا۔ اب اتنی تھوڑی سی دنیا کا باسی ہرانٹ نہیں ہو سکتا، زمانہ شناس نہیں ہو سکتا۔ دنیا سے نپٹنے کے لیے دنیا کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اور تم سے یہی کام ہوا نہیں۔ صاف بات کریں بھابھی، وہ مزید الجھیں۔ صاف بات یہ ہے پپھو۔ خاموش بیٹھی بھتیجی جو ان سے چند برس چھوٹی تھی، سہیلی جیسی مسکراتی ہوئی قریب آ گئی۔ پہلے آپ ایک غریب بیوہ تھی اور آپ کا منا ایک یتیم لڑکا، مگر آج وہ یتیم لڑکا ایک پڑھا لکھا، قابل اور اچھے عہدے پر فائز نوجوان ہے، جس کی خوبیوں کا کوئی اختتام نہیں۔ اکیلا لڑکا، نہ نند نہ دیور جیٹھ کا جھنجھٹ اور ساس۔ آج مری کل دوسرا دن۔ ان کا رنگ زرد ہو گیا۔ اوہ ہو، بھتیجی کے لہجے کی شوخی کم نہ ہوئی۔ اور اگر زندہ بھی رہے بھلے سے 100 سال تو بھی مرا ہی تھی۔ 60 سال کے بعد تو پینشن شروع ہو جائے گی۔ فکر نہ فاقہ، عیش کا کاکا، خود کفیل ساس، خود مختار زندگی، بیٹے کی کمائی پر نظر نہیں رکھے گی بلکہ الٹا دے گی ہی۔ بھتیجی کا لہجہ خوشگوار اور ہلکا پھلکا، مگر بات بڑی گہری تھی۔ اچھا تو یہ بات۔ وہ طویل سانس بھر کے رہ گئیں، اور اگلے ہی روز اتفاقاً مسز رشید اور مسز جہاں آرا کی مدہم گفتگو کانوں میں پڑ گئی۔ بہت کڑک مزاج ہے مس حتیجہ کا۔ اتنی صاف کو ہے کہ کپڑے اتار کے رکھ دیں، ورنہ خاموش ہوں تب بھی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ ان کی اسٹوڈنٹس تو ان سے ڈرتی ہی ہیں۔ ہم جیسی کولیگز تک انہیں آتا دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہیں۔ ایسے مزاج کی عورت کو بیٹی دینے کی خواہش کچھ عجیب نہیں ہے؟ آپ کی بچی تو بہت شوخ و شنگ ہے، اور میری اماں کہتی ہے جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورتیں بہو کے بناؤ سنگار سے بھی کینہ رکھتی ہیں۔ مس جہاں آرا کہہ رہی تھیں، اور مسز رشید کا کہکا فلک شکاف تھا۔ مس جہاں آرا وہ تھی جو نہ خود امیدوار بن سکتی تھی اور نہ ہی کوئی اور امید تھی۔ آپ کی اماں ٹھیک کہتی ہوں گی، مگر اس سے آگے مس رشید نے وہی سب الفاظ دہرا دیے جو حتیجہ بانو سے ان کی باوج کہہ چکی تھیں، مگر وہی بات، الفاظ کا چناؤ اور طرز بیان کا فرق۔ باوج نے دل بڑا پایا تھا، حتیجہ کی ذات کی خوبیاں بتائی تھیں۔ مسز رشید نے دل توڑ دیا تھا۔ انہوں نے مس جہاں آرا کو بتایا کہ ان کی شوخ و شنگ بیٹی سب درست کرنا جانتی ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھیں، جس سے ٹوٹے دل پر اور ضربیں پڑ رہی تھیں۔ وہ شکست خوردگی سے باوج کے پاس آ بیٹھی تھیں۔ پھر میں کہاں سے ڈھونڈوں گی پرخلوص و سیدھے لوگ اور اچھی سی لڑکی؟ لو، دنیا ختم تو نہیں ہوئی؟ باوج نے لاپرواہی سے ہاتھ چلایا۔ میں اپنے سسرال میں دیکھوں گی، کاش میری ہی کوئی بیٹی ہوتی، بھتیجی نے کہا۔ یار، میں ایک پیس تمہارے بیٹے کے لیے سنبھال رکھتی، باوج نے کہکا لگایا۔ مگر بہت پڑھی لکھی لڑکی ہو، وہ کچھ جھجک کر کہنے لگیں، اور اچھے لوگ ہوں، بہت پیاری بھی ہو۔ مگر اب یہ کیا ہوا کہ ہر ایک کو مشکوک نگاہ سے دیکھتی، ہر چہرے میں مسز رشید اور مس جہاں آرا نظر آتی۔ پھر ایک روز، بہت پڑھی لکھی ہے امی، اور لوگ بھی۔ منا ذرا اٹکا، امی کے پراشتیاق چہرے کو دیکھا۔ اچھے ہیں اور بہت پیاری بھی ہے۔ حتیجہ بانو نے جوش سے بیٹے کا ہاتھ دبوچ لیا۔ بیٹے کا سر مجرمانہ انداز سے جھک گیا، ساتھ ہی سے ماں سے شرم بھی آ رہی تھی۔ پہلے بتانا تھا نا، میں ایسے ہی اتنے دن۔ حتیجہ بانو ہلکی پھلکی ہو گئی، زندگی تو بیٹے نے گزارنی تھی۔ اچھا تو وہ تمہیں کہاں ملی؟ دوست کے گھر۔ اچھا تو دوست کی بہن ہے؟ نہیں، بہن کی سہیلی ہے۔ اچھا، انہیں سب سمجھ میں آ گیا، مگر انہیں دھیان آیا۔ تم نے اتنا سارا کیسے جان لیا کہ شادی تک سوچ لیا؟ اسے ایک بار اس کے گھر تک ڈراپ کیا تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ حتیجہ بانو ہنس دیں۔ صرف ایک بار؟ نہیں، 2 بار، میرا مطلب ہے وہ گڑبڑایا۔ بار، 1000 بار۔ حتیجہ بانو کو اپنی شوہی بلی لگ رہی تھی۔ تو پھر ہم کب چل رہے ہیں ان کے گھر؟ گھر؟ وہ بری طرح چونکا۔ گھر کیوں؟ ارے رشتہ مانگنے کے لیے اس کے گھر ہی جاؤں گی نا۔ بیٹے کے سر پر چپیٹ رسید کی۔ ہاں، وہ پرسکون ہوا، پھر فکر مند ہوا۔ وہ بیٹے کے چہرے کو باغور پڑھ رہی تھیں۔ کوئی مسئلہ ہے منّے؟ ان کا لہجہ فکر مند ہوا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے خود کو حشاش بشاش ظاہر کیا۔ نہیں، کوئی بات تو ہے۔ وہ آخر کو ماں تھی۔ وہ جانتی ہے تم اسے پسند کرتے ہو۔ انہیں یک طرفہ پسندگی کا خیال آیا۔ مونے نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نظر جھکا لی۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ صاف بات کرو نا۔ انہوں نے بچوں کے سے انداز میں اس کا شانہ ہلایا۔ منا ان کی صورت دیکھنے لگا، جیسے کسی اڈیڑ پن میں ہو۔ انہوں نے اشارے سے سب کہہ دینے کو کہا، جو بھی دل میں ہے کہہ دے۔ ہاں، وہ پیاری ہے، مگر بیٹے۔
مگر وہ کچھ سانولی ہے، اس نے تیزی سے کہہ دیا۔ کچھ زیادہ؟ کتنی زیادہ؟ وہ یکدم ہلکی پھلکی ہو گئی تھیں۔ اتنی ذرا سی بات، ہائے ان کا بولا بالا بیٹا، میں آپ کو دور سے دکھا دوں گا نا۔ تم اتنا اٹک کیوں رہے ہو؟ اصل بات بتاتے کیوں نہیں؟ اچھا کیا وہ تمہیں پسند کرتی ہے؟ انہیں نیا دھیان آیا۔ منع کا سر پر یقین انداز میں اس بات میں ہلا۔ تو پھر دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ پھر کیا بات ہے بیٹے؟ بات کوئی بات نہیں، وہ صاف مکر گیا۔ اس نے اپنے گھر میں ذکر کر رکھا ہے تمہارا؟ بیٹا صاف بات کر ہی نہیں رہا تھا، وہی اگلوانے کو بات بدل بدل کر لاتی تھی۔ بیٹا پھر چونک گیا، اس بار وہ بھی چونکی۔ میں کہہ رہی ہوں جیسے تم نے مجھے بتایا اس نے بتایا ہے اپنی ماں کو، گھر میں کسی کو بھی؟ ہاں، اس نے ہاں یوں کہا جیسے صدیوں کا رکا سانس لیا ہو۔ اور حتیجہ بانو جو جوش تھیں الجھن میں پڑ گئیں۔ ایسا کیوں؟ اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں کیا؟ اب اگلا سوال اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا؟ تمہیں پوری بات کرنا چاہیے تھی۔ ماریا نے کچھ جھنجھلا کر آدھے بڑے جوس کا ڈبہ ہوا میں اچھال دیا۔ میری ہمت نہیں ہو سکی، حالانکہ میں نے کوشش کی تھی۔ حتیجہ بانو کے منع کی آواز مدھم ہو گئی۔ وہ لائبریری کے پارک میں ایک بینچ پر بیٹھے تھے۔ کیاریوں کو جاتا پائپ لیک تھا۔ پتلی سی دھاڑ کا 2 فٹ اونچا فوارہ اپنے نیچے تالاب بنا چکا تھا، اور چڑیا اس تالاب میں چونچے مارتی تھیں۔ کچھ شرارت سے ہلکی اڑان بھر لیتیں، اپنے پر بھگوتیں، پھر پر جھٹک کر جیسے برسات کا مزہ لیتیں۔ ایسے کیسے چلے گا؟ ماریا ہاتھ ملنے لگی۔ میں کوشش کروں گا دوبارہ، اور ہار کا اعلان بھی کر دوں گا۔ دوبارہ؟ ماریا کی نگاہوں میں ہفکی کی پرت گہری ہو گئی۔ پلیز ماریا، اس نے ماریا کو روکا۔ کل؟ ہاں کل کیسے؟ اس نے پل بھر میں بات سنبھال لی تھی۔ گمائی تھی کہ وہ سانولی ہے، کچھ زیادہ سانولی۔ اس نے اپنے تئیں ماں کو پیشگی تیار کرنا چاہا تھا، حالانکہ اس کی پیشگی کسی اور چیز کے لیے تیار کرنا تھا، مگر عین وقت پر اس کی ہمت کا غبارہ پھس ہو جاتا تھا۔ تم نے تو اپنے گھر والوں سے بات کر لی ہے نا؟ میں کر چکی ہوں۔ وہ مانے نہیں؟ پھر یہ تو اب تم بتاؤ۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ میرے گھر والے مانے نہیں ہیں، مگر میں انہیں منا لوں گی۔ ماریا کو خود پر بھروسہ تھا۔ مگر تم تو ابھی تک بات بھی نہ کر سکے۔ میں کر لوں گا۔ وہ کب سے یہ کہہ رہا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے ماریا، ایسے یکدم بتانے سے سب برباد ہو سکتا ہے۔ میرے گھر والوں کے لیے بھی یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان کے سر پر بھی بم پھوٹا تھا۔ وہ آج ناراض سی تھی۔ رات گھر میں پھر مارکا ہوا تھا۔ جنگ عظیم سوم لفظوں کی سنگ بازی تانے ایسی بربادی لاتے تھے جیسے بم، اور اس پر آہذاری اور سب سے زیادہ حیرت ڈیڈی کے رد عمل نے دی تھی۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ اس کی بات سب کو حیران و پریشان کر دے گی، سب اسے ملامت کریں گے، منع کریں گے، سمجھائیں گے، مگر اتنا سخت رد عمل، وہ بھی ڈیڈی۔ وہ تو بہت ماڈرن لبرل آدمی تھے، شخصی آزادی کے قائل، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی ڈیڈی کے لیے زیادہ دکھ یا صدمے کی بات کون سی تھی، ان کا اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کا اعلان یا اس کا ایک مسلم لڑکے کو پسند کر لینا۔ اس میں اتنی حیرت کی بات ہے تو نہیں؟ ماریا نے نخوت سے کہا، تم جانتی ہو ڈیڈی ہی نہیں، ہم سب کے لیے بھی ایک مسلم لڑکے والی بات ناقابل قبول ہے۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کا لہجہ مجبوری سے تڑاخ گیا تھا۔ او، فاریہ نے بویں سکیڑیں، ڈیڈی سے ختم ہو گئی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ جو مقام ڈیڈی کا ہے وہ ڈیڈی کا ہے، اور جو اس کا ہے وہ اس کا۔ تم ان دونوں کو مد مقابل لے آئی ہو ماریا۔ اس سے ملے بغیر انکار کیسے کر سکتے ہیں سب لوگ؟ ملنے سے کیا ہوگا؟ وہ اپنا مذہب چھوڑ دے گا؟ عیسائی ہو جائے گا؟ فاریہ نے اتنی تیزی سے کہا کہ ماریا کو ایک پل کے لیے گویا صلب ہونے کا گمان ہوا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت دیر کی اعصاب شکنی خاموشی کو اسی کی آواز نے توڑا۔ پرسکون قطعیت سے بھرپور لہجہ، میں مسلم ہونے کو تیار ہوں نا۔ فاریہ کے سر پر چھت گر گئی۔ یہ بات گمان کے کسی اندھیرے گوشے میں موجود تھی، مگر روشن حقیقت اتنی شفاف۔ او خدا، او گاڈ، اس نے دہل کر سینے پر صلیب بنائی اور مدد کے لیے اوپر خداوند کو دیکھا۔ کوئی اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہتا ہے بھلا؟ تم مذہب بدل لوگی ماریا؟ فاریہ جانتی تھی یا خدا کہ اس نے کتنی مشکلوں سے جملہ مکمل کیا تھا۔ میرا دل بدل گیا ہے۔ اس نے دنشتہ نظریں سامنے آویزہ مریم کی شیبہ پر گاڑ دیں۔ بالکل غلط۔ فاریہ تیزی سے اس کے سامنے آ گئی اور ٹھوڑی سے پکڑ کر اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے کا اشارہ دیا۔ جن کا دل بدلتا ہے اور پھر وہ مذہب بدلتے ہیں، وہ اور لوگ ہوتے ہیں۔ تم ایک لڑکے کی محبت میں یہ سب کر رہی ہو۔ دل ایسے نہیں بدلتا۔ میں تم سے زیادہ جانتی ہوں مذہب بدلنے والوں کی بائیوگرافی کو۔ فاریہ کا انداز جارحانہ تھا۔
میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ وہ فاریہ کا ہاتھ جھٹکتی کھڑی ہو گئی۔ اور ہم سے نہیں کرتی، اور ڈیڈی سے، اور خدا سے، وہ پیچھے سے چلائی تھی۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ اس کی آواز بھی بلند ہو گئی۔ اوکے، تو پھر کیوں ہم سب کو مناتی پھرتی ہو؟ کبھی مجھے، کبھی بھائیوں کو، موم کو، گرینڈ موم کو، اور ڈیڈی کو، وہ بھی اسی کی بہن تھی۔ سارے لحاظ بلائے طاق رکھ کر پھر سامنے آ گئی، اور اس کی آخری بات کا جواب واقعی اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے رونا شروع کر دیا، اتنا رونا کہ اور اتنے بہت سارے آنسو جو بہا لے جائیں، دیکھے نہ جائیں، اپنے دل پر پڑتے محسوس ہوں، اور پھر جن سے محبت ہو ان کی آنکھوں کے آنسو تو گرم تیل کا چھینٹا بن کر دل پر گرتے ہیں، اور سسکیاں پگھلا سیسا بن کر سماعت پر قہر ڈھاتی ہیں، اور آہوزاریاں اف۔ ڈیڈی کے مصمم ارادوں کی دیوار چٹکنے لگی۔ روزن بن گئے، چھوٹی اینٹیں، پھر بڑی والی، اور پھر 6 بچوں میں سب سے پیاری تھی۔ حالانکہ کوئی وجہ نہیں تھی، مگر وہ سب سے پیاری لگتی، یا شاید کہ وہ عام بچوں کی بنسبت ماں کے بجائے باپ سے زیادہ قریب تھی۔ اس وجہ سے جب وہ چھوٹی تھی اور ماما صبح اسکول بھیجتے وقت بڑی مصروفیت میں گھری ہوتی تھیں، وہ برش اور پونیاں پکڑ کر باپ کے سامنے آ جاتی، شوز کی لیس بند کر دیں اور وی سیٹ کر دیں۔ پھر وقت آگے سرکا، بات کچھ اور آگے بڑھی، یعنی محبت کچھ اور آگے بڑھی۔ جو ڈیڈی کھاتے وہی اسے پسند آنے لگا۔ شاپنگ پر جاتی تو سوالیہ کھوجتی نگاہوں سے ڈیڈی کو دیکھتی۔ ڈیڈی کو کیا پسند ہے؟ ڈیڈی کی پسند سے اسکول میں مضامین بھی ڈیڈی کی پسند کے، حالانکہ یہ مشکل مضامین تھے، مگر اس نے سر درد کی بازی لگا دی۔ ڈیڈی کا سر نہ نیچا ہو، اور اب وہ جو کرنے جا رہی تھی اس سے کون سا پھند نہ لگ جاتا تھا ڈیڈی کی شان میں۔ اور ڈیڈی، ان کے اعصاب پر برف جم گئی تھی۔ ہر باپ کو اپنی بیٹی کے لیے شہزادہ مہاراجہ درکار ہوتا ہے، اور کمتر نگاہوں میں جچتا ہی نہیں۔ ماریا کے معاملے میں شہزادے مہاراجے بھی خاطر میں نہیں آتے تھے، اس سے بھی کچھ بڑھ کر۔ مگر کسے ڈھونڈیں گے؟ ایک تو بادشاہیت ختم ہو گئی اور ریاستوں نے ملک سے الحاق کر لیا۔ سارے نواب لندن امریکہ جا بسے، تو کیا وہ سفر کریں؟ اچھا تو کر لیں گے، اب ایسے کیسے اپنی لاڈلی پرنسس کسی اہرے گہرے نتھو کھیرے کے حوالے کر سکتے تھے؟ سو وہ ڈھونڈیں گے، اور تلاش مشکل ہوگی، ناممکن تو نہیں، مگر بیٹی نے انہیں اس مشکل سے بچا لیا۔ اور لڑکیوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، انہیں فقیر بھی بھا جائے تو شہزادہ لگنے لگتا ہے، اور ان کی خاطر وہ باپ کے دل کی ریاست کو لات مار کر چلی جاتی ہیں۔ میں من مانی نہیں کر رہی ڈیڈ، آپ کو منانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ اور میں نہیں مانوں گا ماریا۔ وہ بہت اچھا ہے ڈیڈی، تم تو کینڈی تک میری پسند سے اٹھاتی تھی ماریا۔ ڈیڈی کا لہجہ چور چور تھا۔ ہاں ڈیڈی، آپ کے سوال میں جواب ہے۔ مجھے اتنا حق بھی نہیں کہ میں اپنی زندگی میں ایک چیز اپنی پسند سے بھی لے لوں۔ میں نے تم پر کبھی اپنی پسند تھونسی نہیں تھی، وہ ہکا بکا رہ گئے۔ تو یہ جو اب آپ کر رہے ہیں کیا ہے؟ اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تھیں۔ ڈیڈی کتنی ہی دیر بول نہ سکے، اور پھر جب لب کشائی کی تو مجھ سے اب کیا چاہتی ہو؟ آپ اس سے مل لیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے فرق پڑے گا ڈیڈی، میں آپ سب کی مرضی شمولیت کے بغیر قدم اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ جہاں سوچنا تھا وہاں تو تم نے زحمت نہیں کی، اب چاہے زندگی بھر نہ سوچو۔ گرینڈ موم پورے ہفتے میں گن کر 7 جملے بولا کرتی تھیں۔ سونے کے مقابلے تولے جانے والے، سونے کے مقابل تولے جانے والے۔ فاریہ بتا رہی تھی تم مذہب بدل لوگی۔ بھائی ڈیڈی کو دیکھ رہا تھا۔ جی، اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ اس کے بغیر ہماری شادی ہو نہیں سکے گی۔ وہ بھی تو بدل سکتا تھا۔ ممی کا سوال سب سے زیادہ سخت ثابت ہوا۔ ماریا پہلی بار لاجواب ہوئی۔ اس نے ڈیڈی کی جانب دیکھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ ان کی آنکھیں لبریز تھیں، اور وہ شعوری کوشش سے پلکوں کو جھپکنے سے باز رکھے ہوئے تھے۔ اس کی جانب سے قصدن منہ موڑے ہوئے تھے، مگر صاف پتہ لگتا تھا ان کا پورا وجود کان میں ڈھل چکا تھا۔ محبت الہام ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے دل میں اتاری جاتی ہے۔ بس مجھے ایک روز جیسے کسی نے چپکے سے کہہ دیا، مجھے تم سے شدید محبت ہو چکی ہے۔ کب، کیسے، کہاں، نہیں معلوم، مگر کیوں کا جواب میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ ایک فلسفانہ اظہار شوہی کے پراہن میں لپٹا سرگوشی میں ڈل گیا۔ اس کے ایسے بے باکانہ اظہار نے اسے ہراساں کر دیا تھا۔ وہ بھی اس کی کیفیت بھانپ گیا، اور زوردار کہکا لگاتا پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے گردن پیچھے ڈال دی تھی، پھر منہ پر دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے کنکھیوں سے دیکھنے لگا، جو حیرت کا مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ نگاہ ملنے پر خود پر قابو پاتی نگاہیں چرا گئی، پھر رخ بدل کر مسکرانے لگی، اور وہی مسکراہٹ یاد کے ساتھ اس وقت دوبارہ سے اس کے چہرے پر چمکنے لگی تھی۔ اور ممی دیگر
اور ڈیڈی جو اجنبیت کا تاثر دے رہے تھے، سب کی نظریں اس پر ٹکی تھیں۔ ممی کے سوال کے جواب میں ایسی مسکراہٹ تو نہیں بنتی تھی، تو صاف پتہ لگ رہا تھا وہ یہاں تھی ہی نہیں۔ ممی کے اعصاب تن گئے۔ تم نے جواب نہیں دیا ماریا۔ وہ بھی تو بدل سکتا تھا۔ یہ سوال نہیں تھا، ایک امید تھی، ایک تنبیہ، ایک کوشش۔ بیٹی کو اصلاح کی ضرورت تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے ممی، وہ بدلے یا میں؟ راگ آگ لگا دیتے ہیں، باتیں دل بدل دیتی ہیں۔ جملہ، فقط ایک جملہ سب کچھ تباہ و برباد کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بعض اوقات مباحثے کے عین درمیان میں ایک ایسا جملہ آ جاتا ہے جس کے بعد بحث ختم ہو جاتی ہے، دوسری طرف کے دلائل بودے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہی مقام عبرت تھا۔ مذہب لباس نہیں ہوتا کہ اتنی آسانی سے بدل لیا جائے ماریا۔ گرینڈ ماں سے آج ہی کے دن دوسری بات سننا بڑی حیرت کی بات تھی۔ تو وہ بھی صدمے میں تھیں۔ ڈیڈی نے اپنی دبدبائی آنکھیں تشکر سے ماں پر ڈالیں۔ ان کے پاس سمجھانے کے لیے بہت کچھ تھا، اور اگر ٹھان لیتے تو شاید کامیاب ہو جاتے، مگر اس کا کیا کرتے کہ لاڈلی کی آنکھوں میں در آنے والی اجنبیت جیلی نہیں جاتی تھی۔ دماغ خالی ہو جاتا تھا، زبان لڑکھڑا جاتی تھی، اور سب سے زیادہ دھوکہ آنکھوں نے دیا تھا جو رسنا شروع کر دیتی تھیں۔ تو آپ کو کیسے لگا کہ آسانی سے بدل رہی ہوں؟ اتنی آسانی رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد بدلوں گی؟ اس نے سخت بے مروتی سے ان سب کو مرود الزام ٹھہرا دیا۔ خدا تم سے سخت ناخوش ہوگا ماریا۔ تم یسوع کو ناراض کر کے کبھی خوش نہیں رہو گی۔ ہاں، ہم یسوع سے الگ ہو کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، فاریہ نے کہا۔ سب اسے گمان و خدشوں سے ڈرا رہے تھے۔ فاریہ نے بے بانگ دہل مہر لگا دی۔ آپ سب سے کس نے کہا ہے، وہ چلائی تھی، کہ میں یسوع کو چھوڑ دوں گی؟ مسلمان ہونے کی بہت سی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو پچھلے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھنا ہے۔ میں یسوع کو کل بھی مانتی تھی، آج بھی، اور ہمیشہ مانوں گی۔ ڈیڈی نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ان کی آنکھیں یک بیک خشک ہو گئی تھیں۔ تو اس نے یسوع کو پچھلا پیغمبر کہہ دیا، تو بات یہاں تک پہنچی کہ ختم ہو گئی۔ ہم سے کیا چاہتی ہو؟ فاریہ بہت متنفر سے اسے منہ توڑ جواب دینا چاہتی تھی۔ ڈیڈی کے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کی استعداد اور سوال پر منچکی رہ گئی۔ تو یہ شکست کا اعلان تھا؟ یعنی اس نے ماریا کو دیکھا، اس کے سلونے چہرے پر سرخی پھیل گئی تھی۔ وہ ڈیڈی کو بتا رہی تھی وہ کیا چاہتی ہے۔ بھائی کمرے سے چلے گئے۔ فاریہ کے لیے یہاں کھڑا رہنا فضول تھا۔ اسے تفصیل سن کر کیا کرنا تھا؟ ہونا تو وہی تھا نا جو وہ چاہتی تھی۔ اس نے سینے پر صلیب بنا کر جیسے گناہوں سے معافی طلب کی تھی۔ حتیجہ بانو کچھ جھجکی سی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ منا سنگل صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ کچھ گھبرایا سا دکھائی دیتا تھا۔ انہیں بیٹے پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ بھلا اسے کیا ضرورت تھی گھبرانے کی؟ کس چیز کی کمی تھی اس میں؟ ایسا رشتہ تو نصیبوں والوں کو ملتا ہے، لیکن نہیں۔ شادی کے معاملات میں ایسے گھبرانا بلکہ شرمانا تو بنتا ہے۔ تو ان کا منا شرما رہا تھا۔ انہیں بڑا مزہ آیا۔ وہ ان سے نگاہیں چرائے بیٹھا تھا، ورنہ وہ اسے نارمل رہنے کا اشارہ کرتی، یا یہ کہ اب آیا ان پہاڑ کے نیچے۔ انہیں ڈرائنگ روم میں سجاوٹ بہت پسند آئی تھی۔ سفید و سیاہ کا امتزاج، بلکہ سفیدی غائب تھی۔ وائٹ لیدر کے صوفے، سفید در و دیوار، سفید پردوں میں بہت چھوٹے سیاہ دائرے تھے۔ میز پر سجی پرتکلف چائے کے برتن بھی سفید و سیاہ تھے۔ پاکیزہ و نفاست کے احساس نے ان کے دل کو چھو لیا۔ اگر باوت ساتھ ہوتی تو سلیقے کے نمبر 10 میں سے 10 ہوتے، اور اگر بتیجی ساتھ ہوتی تو رنگت پر غش کھا کر گر جاتی، مگر کشش و نقوش کی جاذبیت پر فدا ہو جاتی۔ منا تو خیر انہیں بتا کر لایا تھا وہ کچھ سانولی ہے، ان کا معصوم بچہ۔ انہیں نئے سرے سے پیار آیا۔ کچھ سانولی ابھی تک نظر ہی نہیں آئی تھی، اور بہت زیادہ سانولے ممی ڈیڈی اور دادی نظر آ گئے تھے۔ محتاط کم گو پرتکلف میزبان، آپ نے یوں ہی اتنا تکلف کر لیا؟ خاموشی کھٹکنے لگی تو انہیں بولنے کے لیے بہانہ سوجھ ہی گیا۔ تکلف کیسا؟ مہمانوں کے لیے تو سبھی کرتے ہیں۔ جملہ اچھا تھا، مگر لہجے میں گرم جوشی کا فقدان تھا۔ کیک بہت مزیدار ہے، میں کچھ زیادہ ہی کھا گئی۔ وہ کچھ شرمندگی اور مجبوری سے بولی۔ فاریہ نے بنایا ہے، اسے بیکنگ کا شوق ہے۔ حتیجہ بانو بری طرح متاثر ہو گئی۔ انہوں نے کیک گھر میں بنائے جانے کا سنا تھا، کھایا پہلی بار، ساتھ ہی دل مزید بڑھا۔ تو صاف ستھرائی نہیں، کھانے پکانے کے نمبر بھی 10 میں سے 10۔ وہ شاگردوں کی نظر میں اول نمبر کی کنجوس استاد تھیں، نمبر ہی نہیں دیتی تھیں، مگر آج تو خیر۔ بچی کو نہیں بلائیں گے آپ؟ آخر اب وہ اور کتنا صبر کرتی، کچھ زیادہ سانولی کو دیکھنے کے لیے اب تو بے قراری بڑھ گئی تھی۔ جاؤ فاریہ، ماریا کو لاؤ۔ آ رہی ہے وہ۔ فاریہ جم کر ممی کی کرسی کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کا ایک سرد تاثر سارے ماحول پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تنفر تھا۔ بہویں آپس میں مل جاتی، نہ جانے کیوں۔
وہ جیسے کسی اڈیر بن کا شکار تھی اور ڈیڈی مروت و ضبط کی تصویر تھے۔ ممی نگاہ ملنے پر مسکراتی ضرور تھیں، جبکہ دادی وہ زیر لب کچھ پڑتی تھیں۔ ہاں، بزرگ اس عمر میں آ کر درود و ذکر و اذکار میں مشغول ہو ہی جاتے ہیں۔ خدیجہ بیگم کو اچھا لگا اور گرینڈ مدر واقعی اللہ کو پکار رہی تھیں، اے خداوند یہ دن بھی دیکھنا تھا، روح القدوس مجھے ہمت دے۔ اور صابن سن کر بھی انہیں بیٹے کے بہت فکر تھی۔ مائیں کتنی مجبور ہوتی ہیں، اور کاش ماریا کو عقل آ جائے کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ خدیجہ نے بیٹے کے چہرے پر روشنی پھوٹتی دیکھی، پھر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں روشنی کا منبع بھی نظر آ گیا۔ زرد لباس میں وہ 1000 وولٹ کا بلب لگ رہی تھی، اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اس کے نقوش کی جاذبیت کے آگے رنگت دکھائی ہی نہ دیتی تھی۔ اور اس کے بال کمر تک گھٹنوں کو چھوتے نہیں، گھٹنوں سے گزرتے ایڑیوں کو چھوتے، اور انہیں وہ کھول کر آ گئی تھی۔ منع کی نگاہیں ایڑی پر جمی تھیں، ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، انہیں لڑکی پسند آ گئی تھی۔ گرینڈ ماں کا رنگ فک ہو گیا، ممی کی نظریں جھک گئیں۔ ڈیڈی نے سرد آہ بھر کے سامنے دیوار پر لگی مستطیل پینٹنگ پر نگاہیں گاڑ دیں۔ خدیجہ بانو نے ڈیڈی کو پکارا، وہ متوجہ نہ ہو سکے۔ خدیجہ بانو نے ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، وہ اسی پینٹنگ کو دیکھ رہے تھے جسے خدیجہ بانو بار بار دیکھنے کے باوجود سمجھ نہیں پائی تھیں۔ ہر بار دیکھنے پر انہیں لگتا کہ جیسے وہ جانتی ہیں ان مشکلوں کو اور ان واقعات کو، مگر وضاحت نہیں ہو سکی۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے منا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ مجھ بیوہ نے بڑی مشکلوں سے اس یتیم کو پالا، آج اللہ کے فضل سے یہ اس مقام پر ہے۔ اس ذات پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ خدیجہ بانو نے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا لیا، اس بات سے بے خبر ماریا کے سرپرست جبڑے بنچے ضبط کے کن مراحل میں تھے۔ فاریہ کے چہرے کی سختی اب کسی مصلحت سے گھبرانے والی نہیں تھی۔ منع نے کچھ گھبرا کر ماریا کو دیکھا۔ منع کا اپنا دل ٹھہرنے لگا، امی کو لڑکی پسند آ گئی تھی۔ ہاں، بس وہی ایک تھی جو پرسکون تھی۔ اب آگے کا مرحلہ آسان تھا، وہ دھیرے دھیرے۔ میں منگنی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہوں، خدیجہ بانو کہہ رہی تھیں۔ منگنی کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ودن اے ویک، ایک ہفتے کے اندر۔ جی؟ خدیجہ بانو نے حیرت سے منع کو دیکھا، جس کی سیٹی گم ہو گئی تھی، اور وہ ماریا کو دیکھ رہا تھا، اور ماریا ڈیڈی کو۔ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ فاریہ کے چہرے پر اتنی سختی، اجنبیت اور نفرت آ گئی کہ اس کی صورت بگڑ سی گئی۔ اور جہاں تک آپ دیگر تفصیلات طے کرنے کی بات کر رہی ہیں، ڈیڈی کی آواز متوازن، با اخلاق اور قطعیت سے بھرپور تھی۔ شیر کے آنے سے ڈر لگتا ہے نا، اور جب آ ہی جائے تو یہ دونوں سب کچھ آپس میں طے کر چکے ہیں، ہمیں تو بس شرکت کرنی ہے، وہ بھی دنیا دکھاوے کو، ورنہ دل سے تو ان کی آواز ٹوٹنے لگی۔ خدیجہ بیگم نے پل بھر کے توقف میں منع کو اور پھر زرد گلاب کو نہ سمجھی سے دیکھا۔ منع کے چہرے پر خاص باختگی کیوں تھی، جبکہ پل بھر کی حیرت کے بعد ماریا نے خود کو ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار کر لیا تھا۔ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، دل سے کیوں نہیں جناب، آپ دل سے شراکت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیا میں صحیح اندازہ لگا رہی ہوں کہ آپ کو میرے بیٹے کے رشتے پر اعتراض ہے؟ تو یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا منا کتنا نیک شریف لڑکا ہے، اللہ ایسی اولاد ہر شخص کو دے۔ یتیمی کا پلہ بچہ ہے، مگر نادیدہ بالکل نہیں، پڑھائی لکھائی میں گولڈ میڈل لاتا تھا، اور اب تو جو یہ نوکری ملی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کسی بری علت کا شکار نہیں، سگریٹ تو درکنار، پان سپاڑی تک سے رغبت نہیں، کھانا تک گھر کا بنا کھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر 5 وقت کا نمازی، رات جتنی دیر ہو جائے نماز پڑھ کر سوتا ہے، صبح اٹھ کر پڑھتا ہے، بلکہ ہم ماں بیٹا اکٹھے پڑھتے ہیں، میرے باپ کی قبر پر ہر جمعرات کو پانی ڈالتا ہے، محلے کے بیمار بزرگ کو سیر کروانے بھی لے جاتا ہے، بلکہ خدیجہ بانو کے اندر کی استانی بیدار ہو گئی تھی، وہ سب کے تاثرات سے بے خبر بولتی چلی جا رہی تھیں۔ انہیں اپنے زمانہ طالب علمی میں بھی اور اب بحیثیت استاد بھی ثابت کیجیے والے سوال بہت پسند تھے، اور یہاں تو اپنے بیٹے کو ثابت کرنا تھا، ان کی علمیت کے کیا کہنے۔ ساتھ یہ عقدہ بھی کھلا، وہ جو لڑکی کے والدین کی طرف سے سرد محریسی محسوس ہو رہی تھی، تو وجہ یہ تھی کہ ان کے منع کی طرح ان کی منی نے بھی اپنی پسند کا اعلان کیا تھا۔ اچھا تو چلو، اتنی حوقی کا حق تو والدین رکھتے ہی ہیں، مگر وہ انہیں بتا کر پرسکون کر دیں گی کہ ان کا بیٹا ایک انمول نگینہ ہے، اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ ان کے بیٹے نے ان کی بیٹی کو چنا، جو کہ باقول منع کے کچھ زیادہ سانولی ہے، بے وقوف نہ ہو تو دونوں رنگ اللہ کے۔ خدیجہ بانو کی سوچوں اور گفتگو سے پڑے ماریا کے ڈیڈی، انہیں لگا تھا کہ کوئی انہیں ریتی سے کھرچ رہا ہے، یا پھر دانے دار چھری سے ذبح کر رہا ہے، یا پھر، اور ممی کو بھی، اور گرینڈ موم نے آنکھیں موند کر خدا کو یاد کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہیں اس عمر میں کم دکھائی دیتا تھا،
کہا سنائی بھی کم دیتا تو صفات سننے سے بچ جاتی۔ فاریہ کسی خون آبشار بلا کی طرح ماریا پر جپٹ پڑنا چاہتی تھی، اور ماریا اسے پہلی بار صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا، اور ساتھ ہی ہوش ربا انکشاف کہ وہ اپنی ماں کو سچائی بتائے بغیر گھر تک لے آیا تھا۔ یہ بات نہیں ہے مسز ختیجہ۔ ڈیڈی جو تحمل سے سن رہے تھے ان کے سانس لینے کے وقفے میں طمانت سے بولے، دراصل ہمیں آپ لوگوں کے طریقے، میرا مطلب شادی کے حوالے سے رسومات و عقائد وغیرہ کے حوالے سے اتنی معلومات نہیں ہیں، لہٰذا ہم تو محض مہمان ہی کی طرح شرکت کریں گے نا۔ باقی بیٹی کو عزت سے رخصت کرنا تو ہر باپ کا فرض و فخر ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، ختیجہ بانو کی ہمت بندی، لیکن آپ یہ رسم و رواج کی کیا بات کر رہے ہیں؟ رسمیں انسانوں کے لیے بنی ہیں، انسان رسموں کے لیے نہیں۔ جیسی آپ کو سہولت ہو، بلکہ ہم دونوں کو، کیونکہ ماشاءاللہ سے اب ہم ایک خاندان بننے جا رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میرے گھر میں اللہ کی دی کس چیز کی کمی ہے؟ سونا ہی اتنا ہے کہ زکوٰۃ دینے والی ہو گئی۔ اب تو میرے منع نے بنوا کر دی ہیں چوڑیاں اور کڑے۔ ان کے انداز میں بیٹے کے لیے فخر ہی فخر تھا۔ منع کی ہتھیلیوں سے پھوٹ نکلنے والا پسینہ ماتھے پر نمودار ہوا تھا اور اب ریڑھ کی ہڈی پر سفر کرتا تھا۔ باقی رہ گئی رسمیں تو دودھ پلائی، جوتا چھپائی اور راستہ رکھوائی رسم۔ بیٹا کیا نام بتایا؟ ہاں فاریہ، جتنا دل چاہے مانگ لینا، تم سے کوئی اچھے ہیں پیسے؟ ڈیڈی کا سر جھک گیا، ممی کے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر کاش وہ ہم مذہب ہوتا، دعا جیسا لڑکا۔ مگر فاریہ کا تنا چہرہ عجیب سے احساس جرم کا شکار ہو گیا۔ اسے یک بیک ختیجہ بیگم پر رحم آنے لگا، رونے کو دل کرنے لگا، مگر ڈیڈی کچھ کہنے لگے تھے۔ وہ سب مسئلہ نہیں ہے، مگر آپ لوگوں کے ہاں نکاح گھر میں، یا اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو مسجد میں ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں شادی کی تمام رسومات چرچ میں ادا کی جاتی ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمیں آپ کے ہاں کی رسومات و طریقہ وغیرہ معلوم نہیں، لہٰذا جو بھی آپ لوگ کہیں گے وہی کر لیں گے۔ زن بغور سنتی ختیجہ بیگم کے اوپر سے ٹرک گزر گئی، پھر کمرے کی چھت سنہری فانوس سمیت ان پر آ رہی۔ ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور ہاتھ دل پر ٹھہر گیا۔ انہوں نے سر جھٹکا، انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ وہ منع کی طرف تصدیق طلب انداز میں دیکھنا چاہتی تھیں، مگر نگاہیں رستے میں ہی رک گئیں۔ دیوار پر آویزہ مستطیل پینٹنگ، جس کی کہانی لاکھ زور دینے پر بھی یاد نہ آ رہی تھی، اب وہی کی طرح دل پر اتر گئی۔ کھجور کا درخت، مریم کی تصویر اور ایک نومولود، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کی داستان تصویری انداز میں بیان تھی۔ ختیجہ بانو نے تیز تیز پلکیں جھپکا کر آنکھوں کے آگے تنے جالے کو صاف کرنا چاہا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا منع؟ جواب دو۔ گاڑ دیا تھا ان کے منع نے ان کو۔ آپ ٹھیک ہیں امی؟ منع ان کے نزدیک آیا، وہ انہیں سہارا دے کر کھڑا کرنا چاہتا تھا، پر ختیجہ بانو نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ اپنے اندر کی مضبوطی کے سہارے کھڑی ہوئی تھیں اور کمرے سے نکل گئی تھیں۔ ان کا پرس، چابی کا گچھا اور چشمہ منع اٹھا کر لایا۔ ایک اچھی عورت زندگی کو کس طرح بدل سکتی ہے، ایک اچھی عورت کا انتخاب کتنا اچھا اور شاندار ہو سکتا ہے۔ محی الدین سہگل نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا، مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں سچ جھوٹ یا یوں ہی بے پردگی اڑائی، مگر ان کی تمام تر کامیابیوں کا آغاز تب ہوا جب بنت سعد نے ان کی زندگی میں قدم رکھا، اور بیٹی کی خوبیاں تو بعد میں منکشف ہونی تھیں۔ سعد حسن کی خوبیاں سامنے دکھائی دینے لگیں۔ وہ پاکستان بننے کے بعد بیوروکریٹ کی پہلی کھپ کا حصہ تھے، اور کیونکہ محی الدین سہگل ان کے اکلوتے داماد بنے اور خود ان کے اپنے بیٹے ابھی بہت چھوٹے تھے، لہٰذا بیوروکریٹس کی اگلی کھپ کا نام محی الدین سہگل بن گیا۔ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ گئے تھے۔ سعد حسن کے خاندان میں بیٹیوں کی شادیاں بہت کم عمری میں کی جاتی تھیں، اور خاندان کے اندر لازمی یہ شک کہیں تحریر نہیں تھی، مگر عمل درآمد کی سختی تھی۔ تعلیم کم تھی یا تو بہت اعلیٰ، لندن سے پڑھ کر آئے ہوئے، مگر سعد حسن کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ 17 برس کی بیٹی کے لیے کہاں سے لائیں لندن پلٹ ایجوکیٹڈ لڑکا۔ خاندان کے تمام ماں باپ رال ٹپکائے یہی سوچ کر آتے، اتنا بڑا افسر ہے، ہمارے بیٹے کو کہیں نہ کہیں کھپا دے گا، سرکاری ملازمت ملے گی، ترقی کرنا پھر بیٹے کے اپنے ہاتھ میں ہوگا۔ سعد حسن کو وہ سب بہت برے لگتے۔ سیدھا پاجامہ کرتا، موٹے فریم کی اینک، سیدھی مانگ کو تیل سے بھگو کر جمائے بے حد مؤدب لڑکے، پیروں میں انگوٹھے والی چپلیں۔ بیٹیاں آج بھی کم بولتی ہیں اور 50 کی دہائی میں تو بالکل نہیں بولتی تھیں، مگر وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ شرمائی جھجکتی چائے کی تشتری بھی لے جاتی اور کسی نہ کسی پردے کی اوٹ سے مؤدب کو بھی دیکھ لیتی۔ فیصلے کا پل جب آیا تو
مجھے بہت سارا پڑھنا ہے ابو، اور مجھے آپ جیسے آدمی سے شادی کرنی ہے جیسے کہ آپ ہیں، آپ جیسی ڈریسنگ، آپ جیسی انگلش اور آپ جیسا۔ ماں کا رنگ سفید ہو گیا۔ بیٹی باپ کی لاڈلی تھی، پڑھی لکھی تھی، بااعتماد اور اس زمانے کے اعتبار سے تو حد سے زیادہ منہ پھٹ بدتمیز، مگر پہلے سعد حسن کا سینہ چوڑا ہوا، پھر منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ افسر تھے جو کچھ عرصہ پہلے تاج برطانیہ کے وفادار تھے، وہی پینٹ کوٹ، جوتے، بالوں کا سٹائل۔ باپ بیٹیوں کے آئیڈل ہوا کرتے ہیں، مگر وہ اتنے عرصے سے جس الجھن کا شکار تھے جیسے مطمئن ہو گئے۔ بیٹی کو بہت لاڈ سے پالا تھا۔ اس زمانے میں بیٹیاں دوست نہیں ہوتی تھیں، مگر انہیں دوست کی طرح لگتی تھیں۔ وہ کہاں سے لاتے ایسا داماد؟ اور واقعی ان کا دماغ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ملازم کی طرح ان کے عہدے کے روب میں ہی سہما رہے۔ اگر داماد ان کی کیٹیگری کا ہوتے سے دوستی کی جا سکے گی، وہ اس کا تعارف بہت فخر سے کروا سکیں گے۔ خاندان کے یہ نمونے نہیں، انہیں اپنی بیٹی کی دکھائی راہ پر چلنا ہوگا بس۔ یہ نیا انوکھا فیصلہ مشکل تھا، ناممکن تو نہیں۔ سگار کے دھوئیں میں دن رات سوچا، پھر ایک حکمت عملی بنائی۔ انہیں اپنے جیسا داماد ملتا تو وہ انہی کا ہم عمر ہوتا۔ اچھے پڑھے لکھے لڑکے تھے، مگر ان کی دسترس سے دور۔ مگر ان کی دور بینی نگاہوں نے محی الدین کو پا لیا۔ وہ مقابلے کا امتحان پاس کرنے والا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عقابی چمک تھی، وہ ہر چیز کو بہت گہرائی سے دیکھتا تھا۔ اگر اس کا ہاتھ تھام لیا جائے، اگر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا جائے، وہ بظاہر ان جیسا نہیں تھا، مگر ان جیسا بنایا جا سکتا تھا۔ وہ سفید پینٹ کے ساتھ بہت ڈیسنٹ شرٹ پہنتا، اس کی آنکھوں سے ذہانت جھلکتی تھی۔ وہ دراز قد تھا، وہ انگلش ہی ان کی طرح برٹش لہجے میں بولتا تھا۔ یہ اس نے اپنے دادا سے سیکھی تھی جو گزرے حکمران میں سے ایک کے ترجمان رہے تھے۔ محی الدین سہگل کان سے نکلنے والا تازہ ہیرے کا ٹکڑا تھا، اور سعد حسن اس ہیرے کو تراش کر اپنی بیٹی کے زیور کا حصہ بنا دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ یہ کام کر سکتے تھے۔ اسی طرح سعد حسن کی پلاننگ بے عیب تھی، اور بنت سعد میں کون سی برائی تھی؟ وہ جتنا مرضی بڑا افسر بن جائے، گھوم پھر کر وہی خاندان کی شرمائی لجائی کوئی دوشیزہ اس کے سر مونڈ دی جاتی۔ انہیں جس گاڈ فادر کی ضرورت تھی وہ سعد حسن ہی ہو سکتے تھے۔ آگے کی زندگی بہت آسان تھی۔ دونوں میاں بیوی ساتھ پڑھنے گئے۔ چند سال کے وقفے سے آگے پیچھے دونوں نے سول سروس کا امتحان پاس کر لیا۔ دونوں بڑے افسر بن گئے۔ ہر چیز پلان کے عین مطابق تھی۔ لوگ دنوں، مہینوں اور سالوں کا منصوبہ بناتے ہیں، ان دونوں نے منٹوں اور گھنٹوں کا بھی گن رکھا تھا۔ سعد حسن، محی الدین اور عقیلہ بانو کے رشتے میں لگاؤ، محبت اور خلوص سے پہلے حساب کتاب تھا۔ اتنے حساب کتاب کی واحد گڑبڑ 1.5 سال بعد آنے والا وہ بچہ تھا جس کا گمان کبھی خواب میں بھی نہیں کیا گیا تھا۔ وہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ وہ کہاں سے وارد ہو گیا؟ ابھی کیوں؟ ابھی کیا ضرورت تھی؟ بچہ نانی کے پاس پلنے لگا، پھر آیا رکھی گئی، لیکن جب وہ دونوں سفارت خانے کے ملازم ہو کر جگہ جگہ گھومنے لگے تو بچہ بھی گھوم گیا۔ اور ایک بری عورت زندگی کو کس قدر ہیبت ناک، بیکار اور شرمندہ کر سکتی ہے، یہ انہوں نے بدر الدین کی زندگی سے سیکھا، اور بدر الدین کے حصے کی عورت میں برے ہونے کی تمام نشانیاں موجود تھیں۔ بتانے یا کھوجنے کی کیا ضرورت؟ وسائی باپ کے خون اور یہودی ماں کے دودھ کا مکسچر تھی۔ وہ شرابی تھی، اور شرابی جھوٹا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے، بے فیض ہوتا ہے، بے شرم ہوتا ہے۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ رہتا ہے، حائل ہوتا ہے۔ شرابی کے اندر زمانے کی جو برائیاں سما سکتی تھیں وہ اس میں تھیں۔ وہ شرابی تھی۔ محی الدین کو وہ کبھی اچھی نہ لگی۔ اس پر جوہر جن کے بارے میں ان کے انداز درست تھے، پہلے تو کھلے، مگر وہ کسی بھی رخ سے ان کے دل کو نہ لگی۔ وہ سراسر عذاب تھی، بربادی تھی، اور بدر الدین کو برباد کر دینے والی تھی، اور اسے ادراک نہیں تھا۔ اس میں ادراک کی حس ہی نہیں تھی۔ اس کے نزدیک اسکالسٹ دنیا کی پہلی عورت تھی اور آخری بھی۔ وہ واحد تھی، وہ خوبصورت تھی، اسے اس سے محبت تھی، جنون تھا، عشق تھا۔ وہ تمام عمر جو مرضی کرتی رہی، مگر وہ تمام عمر وہ کہلائی بھی تو مسز بدر الدین۔ وہ اسے چھوڑ کر تو نہ گئی۔ کیوں کہتے ہیں لوگ کہ وہ بری ہے؟ اسے تو نہیں لگتی۔ اور اچھی عورت کی تعریف کیا ہے، اور بری عورت کی تعریف کیا؟ کس نے کی اور کون کر سکتا ہے؟ کسی بھی چیز کو دیکھنے کا نقطہ نظر جدا ہوتا ہے، وضاحت بھی الگ ہوگی۔ وہ اب جوانی کو خدا حافظ کہہ چکی تھی، مگر اب بھی جوانی کو گرما دینے کے ہنر سے واقف تھی۔ اس کی نگاہ اب کچھ کمزور ہو گئی تھی، لکھنے پڑھنے میں کچھ الجھن ہونے لگی تھی، مگر اب بھی نین کٹوروں میں ڈوب جانے والوں کی اقتدار جیسے رجسٹرڈ تھی۔ وہ مارلن منرو سے بہت متاثر تھی، اس کی ہم مذہب اور شاید ہم شکل بھی۔ بدر چاند تھا، مگر اس پر اسکارلٹ کے نام کا گرہن لگ چکا تھا، اور سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ اسے اس کا ادراک نہیں تھا،
اور سالوں تک محی الدین بھی اس سے سب جانتے بوجھتے بے خبر رہے، مگر اب ریٹائرمنٹ کے بعد جب قضا نمازیں یاد آئیں تب اور بہت کچھ یاد آنے لگتا ہے، سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ بدر الدین اور اسکارلیٹ اور سوئی کی چبھن جیسا یہ احساس اب ایک بھالے کی طرح گڑ گیا تھا اور اب انہیں اسے بچانا تھا، ایسے ہی کسی غلط فیصلے سے جو کل وہ نہ کرے۔ محی الدین نے زندگی سے یہ سیکھا تھا کہ ایک اچھی عورت آپ کو سنوار سکتی ہے، اور اچھی عورت کی تعریف کیا ہو سکتی ہے، اور ایک بری عورت اسکارلیٹ یا اس جیسی کوئی اور، اللہ نہ کرے۔ انہیں لگا ان کی زندگی کا واحد مقصد اب ایک اچھی عورت کی تلاش ہے، اور محی الدین نے زندگی سے یہ سیکھا تھا کہ ایک سحر تھا، ایک خوشبو، دنیا کے سارے پھولوں سے اچھوتی، مسحور کر دینے والی، فرحت انگیز۔ زندہ رہنے کے لیے سانس لینا اور سانس چھوڑنا دونوں ضروری ہیں۔ قصداً کوشش سے بھی 5 سے 7 منٹ تک سانس روکی جا سکتی ہے، مگر وہ صرف سانس لینا چاہتی تھی، سانس چھوڑنا نہیں۔ وہ اس خوشبو کو اپنے اندر اتار لینا چاہتی تھی۔ یہ کیسی خوشبو تھی؟ اس کی کنواری سانسیں الجھ جاتی، اس پرفیوم کا کیا نام ہو سکتا ہے؟ اور بے نام خوشبو۔ وہ الماری کا پٹ کھولتی، سب سے چھپ کر الماری کے اندر منہ دیکھ کر شاپر کا منہ کھولتی اور لمبے لمبے سانس بھر کے اپنے اندر خوشبو کو اتار لیتی۔ اس کی آنکھیں سرور سے بند ہو جاتی، ہونٹ بھینچ لیتی جب تک کہ دم نکلنے کا گمان نہ ہو۔ وہ سہم جاتی اس وقت کا خیال کر کے جب خوشبو اڑ جائے گی تب وہ کیا کرے گی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔